जाने ईमान। ईमान सुनने से पैदा होता है और सुनना मसीह के कलाम से। ईमान की मजबूती, भेदों का इल्म और मसीही तालीमात से पर्दा उठाने के लिए मसीही उलमाए कराम के पैगामात। खुदावंद यीशु मसीह के जलाली, बाबरकत और कुदरत वाले नाम में मैं JCTV के तमाम नाजरीन की खिदमत में मसीही सलाम पेश करता हूँ। दोस्तों, पिछले मेरे मैसेज में जो आप सुन चुके हैं, मैंने दुआए रुबानी के ताल्लुक़ से अपना पहला सरमन आपके सामने शेयर किया और वो था, ए हमारे बाप तू जो आसमान पर है। तो आइए पहले ये पूरा जो विर्द है इसकी तिलावत करें और उसके बाद फिर हम आगे चलते हैं। मत्ती की इंजील उसका 6वां बाब, उसकी 9वीं आयत से 13वीं आयत तक, मैथ्यू 6:9-13। या लिखा है, पास तुम इस तरह दुआ किया करो कि ए हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसी आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारी रोज़ की रोटी आज हमें दे, और जिस तरह हमने अपने कर्जदारों को मुआफ़ किया है, तू भी हमारे कर्ज हमें मुआफ़ कर, और हमें आजमाइश में ना ला बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही और कुदरत और जलाल हमेशा तेरी ही हैं। मेरे साथ मिलकर कहिए आमीन। तो ये जो आयात मैंने आपके सामने तिलावत की हैं, इनके लिए जो इस्तिलाह इस्तेमाल हो रही है वो है दुआए रुबानी, या इंग्लिश में द लॉर्ड्स प्रेयर। लेकिन दरअसल ये लॉर्ड्स प्रेयर या दुआए रुबानी नहीं है। दुआए रुबानी का मतलब है वो दुआ जो खुदावंद किया करते थे, लेकिन ये दुआए रुबानी नहीं। अगर आपने दुआए रुबानी देखनी हो कि जो खुदावंद की दुआ है, वो आपको यूहन्ना की इंजील के 17वें बाब में मिल सकती है। तो फिर ये क्या है? ये दुआ का एक पैटर्न है। दिस इज़ अ मॉडल ऑफ प्रेयर कि हमें अपनी रोज़ाना दुआओं में कौन कौन सी बातों को शामिल करना है। लिहाजा दुआए रुबानी जो इस्तिलाहन हम यूज़ करते हैं, इनके तमाम जुमले हमारी हर दुआ में शामिल होने चाहिए। पस मंज़र इसका ये है कि मत्ती की इंजील के 5वें बाब और से लेकर 7वें बाब तक खुदावंद यीशु मसीह ने जो वाज सुनाया अपने शागिर्दों को, उसे पहाड़ी वाज कहते हैं। और ये जो आयात मैंने तिलावत की हैं, उसी पहाड़ी वाज का एक हिस्सा है। तो बताना ये चाहता हूं कि ये वाज खुदावंद यीशु मसीह ने भीड़ को नहीं सुनाया। लिखा है मत्ती की इंजील के 5वें बाब में कि यीशु अपने शागिर्दों को अलग पहाड़ पर ले गया और वहां जाकर उन्हें ये तालीम दी। बस ये दुआ का पैटर्न आम लोगों के लिए नहीं, सिर्फ उनके लिए है जो शागिर्द हैं। क्योंकि जाहिर है कि अगर ये भीड़ के लिए होता तो खुदावंद यीशु मसीह भीड़ में सिखाते। यीशु ने ये दुआ का पैटर्न अपने शागिर्दों को दिया। और फिर आप अगर लफ्ज़ देखें 6 बाब की 9वीं आयत, तो लिखा है, पास तुम इस तरह दुआ किया करो। यहाँ ये नहीं लिखा कि ये दुआ किया करो। इन आयात को, किसी भी मतन को ज़बानी याद करना, अज़बर करना अच्छा है। बाइबल का अज़बर करना अच्छा है, मगर इस गर्ज से किसी ख़ास हिस्से को बार बार दोहराना, कि इस तरह बार बार दोहराने से आपकी दुआ सुनी जाएगी, ये बक बक करने के ज़ुमरे में आता है। बाइबल मुक़द्दस के किसी भी मतन को ज़बानी याद करना अच्छा है, लेकिन किसी ख़ास मतन को इस गर्ज से बार बार दोहराना, विद करना,
یہ بک بک کرنے کے زمرے میں آتا ہے، اور پھر وہ دعا نہیں رہتی، کیونکہ دعا ہمارے اپنے دل سے نکلتی ہے، لیکن کسی کے لفظوں کو بار بار دہرانا یہ دعا نہیں، نماز بن جاتا ہے۔ میں آپ کے سامنے پڑھنا چاہتا ہوں متی کی انجیل اس کا 6 باب اور اس کی 7ویں آیت، اور یہاں لکھا ہے کہ غیر قوموں کی طرح بک بک نہ کرو، اور بک بک کرنے کا مطلب کے لیے جو انگلش ترجمہ ہے اس میں آیا ہے ڈو ناٹ یوز وین ریپیٹیشن۔ اس غرض سے 9 بار 40 بار 10 بار کسی حصے کو دہرانا یہ بک بک کرنے کے ذمے میں آتا ہے۔ اب دعائے ربانی کے 3 حصے، پہلا حصہ اے ہمارے باپ سے شروع کر کے زمین پر بھی ہو یہاں تک ہے، دوسرا حصہ ہماری روز کی روٹی سے شروع کر کے برائی سے بچا یہاں تک ہے، اور تیسرا حصہ کیونکہ بادشاہی اور قدرت اور جلال ہمیشہ تیرے ہی ہے، یہ تیسرا حصہ ہے۔ پہلا حصہ اور تیسرا حصہ یہ خدا سے تعلق رکھتے ہیں، اور درمیانی دوسرا حصہ یہ ہماری ذات سے ہم سے تعلق رکھتا ہے۔ گویا ہم شروع میں خداوند کو جلال دیں اپنی دعا کے آغاز میں، اور آخر میں خداوند کی حمد و ستائش کریں، اسے جلال دیں، لیکن درمیان میں ہماری مناجات ہو۔ تو آج جو میرا عنوان ہے وہ ہے تیرا نام پاک مانا جائے۔ تو یہ پہلے حصے کی پہلی التجا ہے، آپ پہلے سن چکے ہیں اے ہمارے باپ تو جو آسمان پر ہے، تو اس حصے کی پہلی التجا ہے تیرا نام پاک مانا جائے۔ پہلے حصے میں پہلی التجا، اس کا مطلب ہے سب سے پہلے خدا، فرسٹ تھنگز فرسٹ، اول درجہ خدا کو، بعد میں ہماری ذات۔ یوحنا بپتسمہ دینے والا متی کی انجیل کے 30 باب کی 30ویں آیت میں کہتا ہے کہ ضرور ہے کہ وہ بڑھے اور ہم گھٹے۔ اس کا مطلب کہ جلال، عزت اور روب اور دبدبہ ہمارے خداوند کا ہو۔ پھر یسوع مسیح نے فرمایا متی کی انجیل کے 6 باب کی 33ویں آیت میں، بلکہ پہلے تم اس کی بادشاہی اور راست بازی کی تلاش کرو تو یہ سب چیزیں تمہیں مل جائیں گی۔ پہلے راست بازی، پہلے بادشاہی، تو خدا کو اول درجہ۔ تو آپ میرے ساتھ رہیے عزیزو، ہم غور کر رہے ہیں تیرا نام پاک مانا جائے۔ یسوع نے متی کی انجیل کے 10ویں باب کی 37ویں آیت میں فرمایا، جو کوئی باپ یا ماں کو مجھ سے زیادہ عزیز رکھتا ہے وہ میرے لائق نہیں۔ بہت سے لوگ وہ کہتے ہیں کہ ہمارے باپ دادا کی تعلیم جو ہم نے سیکھی ہے ہم اس پہ قائم رہیں گے، جبکہ بائبل کی تعلیم جو خدا کا کلام ہے، جو سچی تعلیم ہے، جو کسی طرح سے رد کیے جانے کے قابل نہیں، ہر طرح سے قبول کرنے کے لائق ہے۔ بہت سے لوگ اپنے باپ دادا کی تعلیم کو سامنے رکھ کر خدا کے کلام کو پس پشت ڈال دیتے ہیں، جبکہ بائبل کہتی ہے جو کوئی باپ یا ماں کو مجھ سے زیادہ عزیز رکھے وہ میرے لائق نہیں۔ تو بات کر رہے تھے اول درجہ خدا کو۔ تو یاد رکھیں، اپنے کام، اپنی گفتگو، اپنے پروگرام، اپنے منصوبہ بندی، شادی، تعلیم، غرض ہے کہ ہر بات میں گیو فرسٹ پریفرنس ٹو گاڈ، اول درجہ خدا کو۔ اب بات یہ ہو رہی ہے کہ خدا کو پاک ماننا، تیرا نام پاک مانا جائے۔ تو اس کا مطلب کیا ہے؟ پاک کا مطلب ہے قدوس، ہولی۔ تو خدا کے نام کو پاک ماننے کا مطلب ہے خدا کی قدوسیت کو تسلیم کرنا، خدا کے خوف اور دبدبے کو قبول کرنا، خدا کا احترام اور عزت کرنا، اور اس کا روب تسلیم کرنا۔ اور ایک اور بات یاد رکھیں، کبھی بھی اپنے گاڈ کو، ہمارا گاڈ یاوے گاڈ جو کیپٹل جی سے ہے، اس کو اسمال جی گاڈز کے ساتھ شامل نہ کرنا، دوسرے معبودوں کی فہرست میں بھی شامل نہ کرنا، کیونکہ ہمارا خدا لاسانی ہے، یکتا ہے، منفرد ہے، بے مثال ہے، اور اس جیسا کوئی نہیں۔ زبور 86 کی 8ویں آیت میں لکھا ہے، یا رب معبودوں میں تجھ سا کوئی نہیں، اور تیری صنعتیں بے مثال ہیں۔ بولے ہاللیلویا، آپ کہیں گے ہاللیلویا؟ جی ہاللیلویا۔ تو خدا کا نام پاک مانا جائے۔ ہم غور کریں گے کہ خدا کا نام کیا ہے۔
What is the name of God? اب ہر اتوار کو بلکہ گھر میں بھی یا جہاں دعا کا موقع ملتا ہے، جہاں بھی عبادت ہوتی ہے، دعائے ربانی کے اس نمونے کو جو خداوند یسوع مسیح نے سکھایا دہراتے ہیں. لیکن یاد رکھیں اس میں آپ جب کہتے ہیں خدا کا نام پاک مانا جائے، اس کے معنی کیا ہے، اور پھر یاد رکھیں کہ اس کا نام کیا ہے. یسایہ 42ویں باب کی 8ویں آیت میں لکھا ہے، یہوہ میں ہوں، یہی میرا نام ہے. So what is the name of God? His name is Jehovah. اس کا نام یہوہ ہے، اور اس کا مطلب ہے بلند والا، قادر مطلق، جس کا کوئی ثانی نہ ہو. اور پھر خدا نے موسیٰ کو اپنا ایک اور نام بتایا. خروج کی کتاب اس کے 3 باب کی 14ویں آیت. خدا نے کہا کہ جب تو بنی اسرائیل کے پاس جائے اور وہ تجھ سے پوچھیں کہ تو کون ہے، تجھے کس نے بھیجا، تو تو کہنا خدا نے موسیٰ سے یوں کہا کہ میں جو ہوں سو ہوں نے مجھے تمہارے پاس بھیجا ہے، اور یہی میرا نام ہے. بولے ہاللیلویہ. تو خدا کا دیا ہوا نام جو موسیٰ کو دیا گیا، جو بنی اسرائیل کو انٹروڈیوس کرایا گیا، وہ ہے میں جو ہوں. آئی ایم دا گریٹ آئی ایم. معنی کیا ہے؟ ہمیشہ قائم رہنے والا، فار ایور، لا تبدیل، ابدی، ازلی، سیلف ایگزسٹنٹ، از خود وجود میں، خود خالق، عہد پر قائم رہنے والا. اس کا مطلب ہے میں جو ہوں. تو یہوہ گاڈ کا جو دوسرا نام خدا نے دیا وہ ہے میں جو ہوں. پھر ایک اور خوبصورت نام، اور یہ بھی خدا نے موسیٰ کو ہی دیا اور کہا کہ جب تو بنی اسرائیل کے پاس جائے. دیکھیے خروج کی کتاب اس کا 3 باب اور اس کی 15ویں آیت لکھا ہے، پھر خدا نے موسیٰ سے یہ بھی کہا کہ تو بنی اسرائیل سے یوں کہنا کہ خداوند تمہارے باپ دادا کے خدا، اور آگے غور سے سنیے، ابراہیم کے خدا اور اسحاق کے خدا اور یعقوب کے خدا نے مجھے تمہارے پاس بھیجا ہے. اب تک میرا یہی نام ہے، اور سب نسلوں میں اسی سے میرا ذکر ہوگا. بولیے ہاللیلویہ. تو خدا کا نام ابراہیم کا خدا، اسحاق کا خدا اور یعقوب کا خدا. ابراہیم مرد دعا، اور جسے ہم ایمانداروں کا باپ کہتے ہیں، تو اس کا خدا، اسحاق کا خدا، اور یعقوب جس کے 12 بیٹے، اور ان 12 بیٹوں میں سے یہودا جس میں سے خداوند یسوع مسیح جو ہے وہ جس کی لڑی میں سے نکلے ہیں، اس لیے ہم یہودا کا ببر کہتے ہیں. تو خدا کن کا خدا؟ ابراہیم کا خدا، اسحاق کا خدا، یعقوب کا خدا، اور لکھا ہے یہی میرا نام ہے. آپ نے اکثر دعا میں یہ کہا ہوگا کہ اے ابراہیم، اسحاق اور یعقوب کے خدا، کہا کہ کیجئے، کیونکہ یہی اس کا نام ہے. پھر مکاشفت 1 باب کی 8ویں آیت میں لکھا ہے، خداوند خدا جو تھا اور جو ہے اور جو آنے والا ہے، وہ یہ فرماتا ہے کہ میں قادر مطلق ہوں، الفا اور اومیگا ہوں. میں دوبارہ پڑھ رہا ہوں، خداوند خدا جو تھا اور جو ہے، یعنی قادر مطلق فرماتا ہے میں الفا اور اومیگا ہوں. یہ اس کا نام ہے، نہ اس کی ابتدا ہے نہ اس کی انتہا، اور وہ خالق ہے. He can do everything. He's almighty God, all powerful God. یہی اس کا نام ہے، لہٰذا اس نام کو ہمیشہ یاد رکھیں. اب رہی بات، میں نے کہا کیسے پاک ماننا ہے. شروع میں تھوڑا سا میں نے بتایا، لیکن اب تفصیل میں چلیں گے. پھر میں نے بتایا کہ اس کا نام کیا ہے، اور آئیے اب تفصیل سے دیکھتے ہیں ہم خدا کے نام کو کیسے پاک مان سکتے ہیں، اور کوئی شخص کیسے خدا کے نام کو پاک مان سکتا ہے. جب آپ دعا کریں اور کہیں تیرا نام پاک مانا جائے، تو یاد رکھیں کہ ہم کیسے پاک مانیں گے. نمبر 1، یسایہ کی کتاب اس کا 8واں باب اور اس کی 13ویں آیت، یہاں لکھا ہے تم رب الافواج ہی کو مقدس جانو اور اسی سے ڈرو اور اسی سے خائف رہو. اس کا مطلب ہے صرف اسی کا دبدبہ مانو، اسی کا روب مانو، اس کا ریورنس قبول کرو، اس کا خوف مانو.
خوف جو ہے یہ ان معنوں میں نہیں آتا جیسے ہم کسی ڈراؤنی چیز سے ڈرتے ہیں، موت سے ڈرتے ہیں، یا کوئی شخص کسی جن بھوت یا کسی ڈاکو سے ڈرتا ہے، جن سے ڈرتا ہے۔ جی نہیں، اس کے خوف کے معنی ہے خدا کا احترام کرنا، اس کا دبدبا، اس کا رعب تسلیم کرنا۔ تو جب آپ خدا کا رعب، اس کا دبدبا قبول کریں گے، اس کے خوف میں زندگی بسر کریں گے، تو اس طرح سے خدا کے نام کو آپ پاک مانیں گے۔ دوسری بات، اس کی تمجید کرنا۔ جب اس کی آپ بڑائی کریں گے، اس کے نام کو جلال دیں گے، اے خدا تو جو آسمان پہ ہے، تو جو کہ تخت نشین ہے، لاکھوں کروڑوں فرشتگان تجھے قدوس 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 کہتے ہیں۔ اے خدا تو ہمارا ابدی باپ ہے، تمہارا پریمی پتا ہے، تو بحر و بر کا خالق اور مالک ہے، تیرا کوئی ثانی نہیں۔ جب ہم ایسے الفاظ کے ساتھ خداوند کو جلال دیں گے، اس کی ستائش کریں گے، تمجید کریں گے، تو یہ اس کے خوف کو مانتے ہوئے، یہ اس کا ایسا خوف ہے کہ ہم خدا کو پاک اس طریقے سے مانتے ہیں۔ احبار کی کتاب 10ویں باب کی 3 آیت میں لکھا ہے، جو میرے نزدیک آئیں ضرور ہے کہ وہ مجھے مقدس جانیں اور سب لوگوں کے آگے میری تمجید کریں۔ یہ بھی سن لیں، سب لوگوں کے آگے میری تمجید کریں۔ ہاں، تمجید تو آپ کرتے ہیں، جیسے مثال کی کتاب میں لکھا ہے کہ ہر شوہر اپنی اچھی بیوی کی خوبیاں دوسروں کے سامنے پبلک میں بیان کرے، ایسے ہی احبار کی کتاب میں خدا نے یہ لکھا ہے کہ میری تمجید پبلک میں کریں، لوگوں میں کریں، لوگوں میں خدا ان کے نام کو جلال دیں، تاکہ لوگ ہماری وجہ سے خدا کے نام کی تمجید کریں۔ یسوع نے متی کی انجیل کے 5ویں باب کی 16ویں آیت میں کہا کہ تمہاری روشنی لوگوں کے سامنے چمکے تاکہ وہ تمہارے نیک کاموں کو دیکھ کر تمہارے باپ کی تمجید کریں۔ تمجید کریں کیسے؟ جب آپ کا چال چلن درست ہوگا، ورنہ یہی کہا جائے گا، ہاں جانتے ہیں ایسے لوگوں کو جو اپنے آپ کو مسیحی کہتے ہیں۔ کاش کہ آپ کی وجہ سے، میری وجہ سے، میرے کردار کی وجہ سے، میرے چال چلن کی وجہ سے میرے خدا کے نام پہ کفر نہ بکا جائے، بلکہ اس کے نام کو جلال دیا جائے۔ نیک چال چلن، جب ہمارا چال چلن نیک ہوگا تو اس سے سارے لوگ جو ہماری زندگی کو دیکھیں گے ہمارے خداوند کی تمجید۔ اب اگلی بات ہے کہ ہم مان سکتے ہیں، اور وہ یہ ہے ناراض، بدی سے دور رہیں۔ ہر طرح کے گناہ کو اگر آپ نے توبہ کی، آپ نے نجات پائی، خداوند یسوع مسیح کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کیا، جس دن آپ نئے سرے سے پیدا ہوئے، آپ کے ماضی کے تمام گناہ مٹا دیے گئے اور یسوع کے خون سے آپ دھل گئے۔ اب اور اس کے بعد آپ کو اپنی زندگی ناراستی سے دور، گناہ سے دور رہ کر بسر کرنی ہے۔ دوسرے تیموتھیوس کے 2 باب کی 19ویں آیت میں یوں درج ہے، جو کوئی خداوند کا نام تو ناراستی سے دور رہیے۔ ناراستی، بدکرداری، اور یہ ناراستی جو ہے یہ وہ کام ہیں جو ہمارے جسم سے ہیں، اور گلتیوں کے خط میں لکھا ہے جسم کے کام تو ظاہر ہیں، یعنی حرام کاری، ناپاکی، شہوت پرستی، بت پرستی، جادوگری، عداوتیں، جھگڑا، حسد، غصہ، تفرقے، جدائیاں، بدعتیں، بغض، یہ سب گناہ ناراستی کے زمرے میں آتے ہیں اور یہ جسم کے کام ہیں۔ لہٰذا ان سے دور رہیے، کیونکہ اگر یہ جسم کے کام ہماری زندگی میں پائے گئے، اس سے خداوند یسوع مسیح کے نام کو، خدا کے نام کو جلال نہیں ملے گا، بلکہ لوگ ہماری زندگی کو دیکھ کر خداوند کے نام پہ کفر بکیں گے۔ اور ایک اور بات، کیسے خدا کے نام کو پاک ماننا ہے؟ کھانے پینے سے۔ پہلا کرنتھیوں 10ویں باب کی 31ویں آیت، تم کھاؤ یا پیو، جو کچھ کرو سب خدا کے جلال کے لیے کرو۔ اور اب اگر کوئی شخص نشہ کرتا ہے اور نشہ کرنے سے پہلے یا بوتل کا ڈھکن کھولنے سے پہلے وہ خداوند کا شکر کرے اور دعا کر کے کہے خداوند تیرا شکر ہو تیری پروویژن کے لیے، یہ خدا کی بے عزتی ہے، کیونکہ خدا کے کلام میں لکھا ہے نشے باز خدا کی بادشاہت کے وارث نہ ہوں گے۔
تم کھاؤ یا پیو، جو کچھ کرو خدا کے جلال کے لیے کرو۔ اب ممنوع اشیاء کی لسٹ خدا کے کلام میں درج ہے جو گناہ کے زمرے میں آتی ہے، اور اگر آپ یہ کہیں کہ ہم دعا کر کے کھا لیں گے وہ پاک ہو جائے گی، یہ خدا کے کلام سے تضاد ہے۔ کھانے پینے سے خدا کے نام کو جلال دیں، آپ کے کھانے پینے سے خدا کے نام کو عزت ملے، ورنہ اگر آپ وہ اشیاء کھاتے اور پیتے ہیں جو ممنوع ہیں تو لوگ خداوند یسوع مسیح کی عزت کی بجائے، خدا کے نام کو جلال دینے کی بجائے، خدا کا نام پاک ماننے کی بجائے آپ کے کردار کو دیکھ کر خدا کے نام کی توہین کریں گے۔ ہلو، آپ سن رہے ہیں ناظرین؟ آپ کو یاد ہے کہ ہم نے یہ میسج کہاں سے شروع کیا؟ دعا ربانی، وہ دعا کا نمونہ جو خدا نے متی کی انجیل کے 6 باب کی 9ویں آیت سے 13ویں آیت میں دیا۔ یہ دعا کا ایک نمونہ ہے، اور اس میں 3 حصے ہیں جیسے میں پہلے بیان کر چکا ہوں۔ اس کا پہلا حصہ خدا سے تعلق رکھتا ہے، اور پہلے حصے کی پہلی التجا یہ ہے تیرا نام پاک مانا جائے۔ تو اب اس میں بات کر رہے ہیں۔ اب بہت سے لوگ خدا کے نام کو پاک نہیں رکھتے، اور وہ اپنے کردار سے ثابت کرتے ہیں کہ ان کی وجہ سے خدا کا نام پاک نہیں مانا جا رہا۔ خروج کی کتاب 20ویں باب کی 7ویں آیت میں ایک حکم ہے۔ آپ جانتے ہیں خدا کے 10 حکم، 10 کمینڈمنٹس، اس میں تیسرا حکم، تو خداوند اپنے خدا کا نام بے فائدہ نہ لینا۔ خدا کا نام بے فائدہ نہ لینا۔ جب آپ خدا کا نام بے فائدہ لیتے ہیں تو اس سے آپ خدا کے نام کو پاک نہیں مانتے۔ کچھ دیر ہوئی، شاید پچھلے مہینے، کسی نے مجھ سے کہا کہ یہاں لکھا ہے کہ خدا، بائبل میں لکھا ہے کہ خدا کا نام بے فائدہ نہیں لینا، تو کہیں اور جگہ پہ لکھا ہے کہ ہر وقت خداوند کا نام لیتے رہو، ہر وقت دعا کرتے رہو۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ تو تضاد ہے، اور مجھے دکھ یہ ہوا کہ وہ شخص جو مجھ سے سوال کر رہا تھا وہ بائبل پڑھنے والا شخص تھا۔ تو میں نے کہا اچھا آپ کھولیے خروج کی کتاب 20واں باب 7ویں آیت۔ تو میں نے ان سے پڑھوایا اور انہوں نے پڑھا، تو خداوند اپنے خدا کا نام بے فائدہ نہ لینا، کیونکہ جو اس کا نام بے فائدہ لیتا ہے خداوند اس سے بے گناہ نہ ٹھہرائے گا۔ انہوں نے ایک دفعہ پڑھا، میں نے کہا ایک دفعہ اور پڑھیے، پھر میں نے کہا تیسری دفعہ ایک دفعہ اور پڑھیے۔ تو انہوں نے جب 3 دفعہ پڑھ چکے تو میں نے کہا آپ کو سمجھ آئی؟ کہتے ہیں نہیں۔ تو میں نے کہا یہاں صاف لکھا ہے بے فائدہ نام نہ لینا، یہاں یہ نہیں لکھا ہر وقت نام نہ لینا۔ تو میں نے کہا لفظ دیکھیے، بے فائدہ کا مطلب ہے جس کا فائدہ نہ ہو۔ تو ہمیں خدا کا نام ہر وقت لینے سے روکا نہیں گیا۔ ہم کہیں بھی جہاں بھی موقع ملے خدا کا نام لیں، اس کے نام کی تمجید کریں، اس کی ستائش کریں۔ ہر وقت خدا کا نام لینے سے نہیں روکا گیا، بے فائدہ نام لینے سے روکا گیا ہے۔ اب بے فائدہ نام کیا ہے؟ وہ متی کی انجیل 7واں باب اس کی 21ویں آیت، وہاں لکھا ہے جب تم مجھے خداوند خداوند کہتے ہو، میرا نام لیتے ہو، اپنی بری زبان سے میرے پاک نام کو دہراتے ہو، لیکن اپنا کردار، اپنی زندگی خدا کے کلام کے مطابق نہیں گزارتے، تو تم کیوں مجھے خداوند خداوند کہتے ہو؟ جب تمہارا چال چلن، تمہاری زندگی خدا کے کلام کے مطابق نہیں، جب خدا آپ کا باپ نہیں، یسوع مسیح آپ کا نجات دہندہ نہیں، جب اپنی زندگی آپ کلام کے مطابق نہیں گزارتے، تو کیوں اسے خداوند خداوند کہتے ہو؟ تو بے فائدہ نام لینا جو ہے، اس سے ہم خدا کے نام کی توہین کرتے ہیں۔ مثلا جھوٹی قسم کھانا۔ احبار کی کتاب کے 19ویں باب کی 12ویں آیت میں لکھا ہے، تو میرا نام لے کر جھوٹی قسم نہ کھانا، جس سے تو خدا کے نام کو ناپاک ٹھہرائے گا۔ جھوٹی قسم کھانے سے ہم خدا کے نام کو ناپاک ٹھہراتے ہیں۔ عزیزو، یسوع مسیح نے تو اس سے بڑھ کر تعلیم دی کہ میں یہ نہیں کہتا کہ جھوٹی قسم نہ کھانا، میں کہتا ہوں بالکل قسم نہ کھانا۔ تو جب آپ قسم کھاتے ہیں، خدا کے نام کو اپنی زبان سے دہراتے ہیں، تو اس کا نام بے فائدہ لیتے ہیں، اور پھر زندگی خدا کے کلام کے مطابق گزارتے نہیں۔ خداوند یسوع مسیح کو شخصی نجات دہندہ قبول نہیں کیا، اور آپ ستائش کرتے ہیں، گیت گاتے ہیں۔
تو لکھا ہے متی کی انجیل کے 15 باب کی 8ویں اور 9ویں آیت، یہ امت زبان سے تو میری عزت کرتی ہے مگر ان کا دل مجھ سے دور ہے۔ وہ محاورہ ہے نا کہ بغل میں چھری اور منہ میں رام رام، تو منہ سے تو خداوند کی ستائش کرتے ہیں لیکن دل دور ہے، خدا کی پرستش اس غرض سے نہیں کر رہے بلکہ اس غرض سے وہ گا رہے ہیں تاکہ ان کو جلال ملے۔ تو ایسے منع کیا گیا ہے ایسے لوگوں کو کہ میرا نام بے فائدہ نہ لینا۔ اور یہاں تک کہ زبور 50 میں اس کی 16ویں اور 17ویں آیت میں لکھا ہے تو میرا کلام بھی نہ سنانا۔ جی ہاں، حیران ہوں گے آپ، لکھا ہے خدا شریر سے کہتا ہے تجھے میرے آئین بیان کرنے سے کیا واسطہ، اور تو میرے عہد کو اپنی زبان سے میرے عہد کو اپنی زبان پر کیوں لاتا ہے جبکہ تربیت سے تجھے عداوت ہے، اور تو میری باتوں کو پیٹھ پیچھے پھینک دیتا ہے، تب کیوں تو ایسے کرتا ہے۔ میں بہت دفعہ یہ دیکھتا ہوں، خاص طور سے صفحے مرگ پہ بہت سے لوگ تعزیت کے لیے آتے ہیں اور وہاں بڑا شوق ہوتا ہے لوگوں کو کہ وہ کسی نہ کسی طریقے سے ایسی باتیں کریں جو کلام سے تعلق رکھتی ہیں، ٹائم پاس کرنے کے لیے۔ دراصل ان کی زندگی کو آپ ٹٹولیں گناہ سے دور، اور انہوں نے ایسے سوال ڈھونڈے ہوتے ہیں کہ کسی پاسٹر سے وہ سوال کریں گے اور وہ سوچتے ہیں کہ اس کا جواب پاسٹر صاحب کو معلوم نہیں ہوگا، تو وہ اپنے زبان سے خدا کا نام بے فائدہ لیتے ہیں۔ منع کیا گیا ہے خدا کا کلام بھی اپنی زبان پہ لانے سے۔ عزیزو، کیا آپ چاہتے ہیں کہ خدا کا نام پاک مانا جائے؟ کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ اور آپ کے ملنے والے خدا کا نام بے فائدہ نہ لیں؟ تو میں آپ کو ایک حل بتاتا ہوں، ایک بہترین حل بائبل میں سے۔ حل یہ ہے، خداوند یسوع مسیح سے کہیں اے خداوند یسوع مسیح، میں گنہگار ہوں، میرے گناہ معاف کر، اپنے خون سے میرے دل کو دھو کے پاک کر، اے خدا مجھے راست باز ٹھہرا دے، مجھے نجات دے دے، مجھے نئی پیدائش دے دے۔ جب آپ نجات پائیں، گناہ سے آپ کو خلاصی مل جائے، چھٹکارا مل جائے، تو خوب پرستش کریں، خوب ستائش کریں، خوب خداوند کا نام لیں، ورنہ بے فائدہ۔ یسایہ کی کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ خدا اور انسان کے درمیان میں جدائی کی ایک دیوار ہے اور وہ گناہ ہے۔ اس جدائی کی دیوار کو ڈھا دیں یسوع کے لہو سے، گناہ سے باز آئیں، توبہ کریں، ابھی اسی وقت آپ خدا ان کو قبول کر کے اسے شخصی نجات دہندہ قبول کر کے پاکیزگی میں زندگی بسر کرنا شروع کریں۔ اور اگر آپ پہلے نجات پا چکے ہیں تو آج وعدہ کریں آپ پاکیزگی میں زندگی بسر کریں گے۔ عزیزو، دعائے ربانی کا یہ پیٹرن اپنی دعا میں ہر روز استعمال کریں۔ خداوند آپ کے ساتھ ہو۔ گاڈ بلیس یو۔